इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले लिया है और अब ये पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक दे रही है। पिछले माह तक रोजाना 400 से 500 कोरोना केसेस होते थे, 6 से 8 अफवात होती थी। पिछले 24 घंटों में 825 अफराद में वायरस की तशखीस हुई, जबकि 14 मरीज इंतकाल फरमा गए। 2 माह में यौमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस और अमवात की तादाद दुगनी हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस इसके एदाद शुमार में एक बतदरीज बट वाज़े इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस वायरस की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। रोज़ाना के जो केसेस हैं, एक स्टेज के ऊपर आज से चंद हफ्ते पहले दिन में 400-500 के करीब नए केसेस होते थे। इस वक्त इनकी तादाद हर रोज़ 700, 750 इस रेंज में आ चुकी है। अमवात जो कोरोना के ज़रिए हो रही हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। एक और शरह जो हम देखते हैं जिसको हम परसेंटेज पॉजिटिविटी बोलते हैं, यानी हर 100 टेस्टों में से कितने टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, कई हफ्ते 2% से कम वो शरह चलती रही और अब बतदरीज उसमें इजाफा हुआ है और अब वो 2.5-3% के करीब पहुंच चुकी है। हम इस सूरत हाल में आ रहे हैं कि हमें इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। इसी पस मंज़र में आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने घरों से बाहर निकलने वाले तमाम शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया। मास्क न पहनने पर दफ़ा 144 के तहत जुर्माने और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है। कल से तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, रेस्टोरां और शादी हॉल रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। अवामी मकामात, पार्क्स और तफरीह गाहों को शाम 6 बजे से बंद करने का फैसला किया गया है। NCOC ने कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन की हिकमत अमली के तहत इक़दाम मज़ीद तेज़ करने का फैसला हुआ है। इस वक्त भी कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क के 11 शहरों के तकरीबन 4,500 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज लाहौर में एक तकरीब के दौरान खदशे का इजहार किया कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। उनका कहना था कि ज़्यादा खतरा उन शहरों में है जहाँ स्मॉग ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की कि पाकिस्तानी आवाम अब भी लाजमी एहतियात करें, SOPs की पाबंदी करें। अभी भी पाकिस्तान एक बड़ी जंग लड़ रहा है कोरोना के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट। हमें एक खदशा है कि एक सेकंड वेव आ सकता है और थोड़ा इंडिकेशंस हैं कि हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। मुझे ज़्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिधर स्मॉग ज़्यादा है, जो अगले 2 महीने हैं। लाहौर में ख़ास तौर पे अब से लेके नवंबर के एंड तक वैसे ही वायरसेस ज़्यादा होती हैं। 3-4 और शहर हैं, कराची है, गुजरांवाला जिधर ज़्यादा है, फैसलाबाद और पेशावर, इधर ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि बड़ा देख के ये अगले 2 महीने गुजारें। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने परवाह नहीं की है कोविड की। मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ दिया है। पहले भी नहीं पहनते थे, तो अब तो लगता है कि बिल्कुल लाताल्लुक हो गए हैं। बाज़ारों, तिजारती मराकज़, सरकारी और निजी दफातर में लोग हाथ मिलाते हैं। शादियों में एक दूसरे को गले मिलते हैं, खुल के हाथ मिलाते हैं। नतीजतन कोरोना एक बार फिर सर उठा रहा है, यानी बेपरवाह पाकिस्तानी बेहतियाती के जरिए एक बार फिर हमें कहना पड़ेगा सख्त लॉकडाउन को दावत दे रहे हैं। ये कोई और नहीं, पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं अपनी बेहतियाती से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे सऊदी अरब का, जहां पर मजदूरों के लिए, गैर मुल्की मजदूरों के लिए बल्कि पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए भी अच्छी खबर है। यह है कि वहां पर कफाला निज़ाम अब ख़त्म किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा सरकारी माहिदे हुआ करेंगे। कफालिया निज़ाम से बहुत ज़्यादा शिकायत थी। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
سعودی میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہاں پر غیر ملکی ملازمین کے لیے 70 سال سے رائج کفالہ نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اگلے ہفتے باضابطہ اعلان ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کفالہ، جو کہ غیر ملکی ورکرز کی اسپانسرشپ کا ایک طریقہ کار ہے، اسے تبدیل کر کے اب ملازمین کے لیے ایک نیا معاہدہ یا نظام تشکیل دیا جا رہا ہے، جس سے تقریباً 10 لاکھ غیر ملکی ملازمین کو براہ راست فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ اس میں پاکستانی ورکرز ایک بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ موجودہ نظام میں غیر ملکی ورکرز کو پرائیویٹ نوکری حاصل کرنے یا کاروبار کرنے کے لیے ایک سعودی نیشنل کی اسپانسرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کفیل کہلاتا ہے، اور غیر ملکی ورکرز اس کفیل کے محتاج رہتے ہیں۔ لیکن اب سعودی عرب جیسے روزگار کے ایسے معاہدے قوانین رائج کیے جا رہے ہیں جس سے ملازمین اور آجر، یعنی جس کے لیے ملازمین کام کرتے ہیں، دونوں فریقوں کے حقوق اور فرائض کی حفاظت کرے گا۔ غیر ملکی ورکرز کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہوگی، انہیں ملک سے باہر جانے اور دوبارہ داخلے کے سلسلے میں ویزے کی بھی آزادی میسر ہوگی۔ سعودی عرب میں 7 دہائیوں سے نافذ کفالہ کا جو نظام ہے وہ غیر ملکی کارکن اور آجر کے مابین تعلقات کو کنٹرول کرتا ہے، اور نظام کے تحت مزدور ریاست میں پہنچنے کے بعد معاہدے کی شرط کے مطابق اپنے کفیل کے لیے کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی کفالت کی منتقلی کے بعد بغیر دوسروں کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کئی ایسی مثالیں دیکھی گئی جن میں ملازمین اس کفیل کی اجازت کے بغیر نہ تو ملازمت تبدیل کرتے ہیں اور نہ ہی بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، حتیٰ کہ چھٹی پر بھی اپنے ملک جانے کے لیے بھی ملازمین کے کفیل کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ موجودہ کفالہ کے نظام کو کئی اسپانسرز اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس نظام کے تحت مزدور طبقے کا سب سے زیادہ استحصال ہوتا ہے۔ یقیناً اگر یہ نظام ختم ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک مروجہ سرکاری معاہدے کا نظام سامنے آتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ہوگا سعودی عرب میں مزدوروں کے لیے اور کام کرنے والوں کے لیے، اور یقیناً پاکستانیوں کے لیے۔ اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راشد حسین، سینئر صحافی ہیں، عرب امور سے بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے، اس وقت ٹورانٹو میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ راشد حسین صاحب۔ یہ سعودی میڈیا میں خبریں آئی ہیں تو یقیناً اس میں وزن ہوگا اپنی جگہ، مگر یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی وہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی مزدوروں کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ کفالہ نظام جو ہے اس کو استحصال کا نظام وہاں پہ اکثر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اس میں مزدوروں کا بڑا سخت استحصال ہوتا ہے، یہ ورکرز کا بڑا شدید استحصال ہوتا ہے۔ جی کامران صاحب، بالکل آپ نے بہت صحیح جملہ استعمال کیا تھا کہ یہ نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوگی اگر یہ دیکھیے وہاں ایک 2 کیٹیگریز تھی ورکرز کی۔ ایک تو وہ وائٹ کالر جابز پہ تھے، اور جو لوگ اصل بہت زیادہ بڑی تعداد تھی وہ بلو کالر جابز پہ تھے۔ اور بلو کالر جابز میں لوگ کہاں سے جاتے تھے؟ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، فلپین، یہی ممالک تھے جہاں سے زیادہ تر ایک بڑی اکثریت بلو کالر جاب کی تھی۔ اب یہ دور دراز علاقوں میں کام کرتے تھے، شہروں سے سینکڑوں۔ سعودی عرب ایک بہت بڑا ملک ہے، امریکہ کی 1/4 اس کا رقبہ ہے، چنانچہ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے۔ جو لوگ بقالوں میں، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کام کرتے تھے، جو گھروں میں کام کرتے تھے، یہ تمام لوگ وہ تھے جو اپنے کفیل کے پابند ہوتے تھے، اس کے ابرو اشارہ کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہاں ایک ایگزٹ ری انٹری کا نظام تھا کہ ہر دفعہ باہر جانے سے پہلے آپ کو پاسپورٹ آفس سے اجازت لینی ہوتی تھی کہ آپ ملک سے باہر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ بغیر کفیل کی اجازت کے آپ کو ایگزٹ ری انٹری نہیں لگتی تھی۔ اب یہ سب کچھ تبدیل ہوا چاہتا ہے، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کامران کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ہر شخص جا کر کے نوکری تلاش کر سکے گا۔ نوکری تلاش کرنے کے لیے ایک امپلائمنٹ ویزے کی بہرحال ضرورت ہوگی جو کوئی بھی کمپنی آپ کو ایشو کرے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں جا کر کے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے جاب تو آپ نوکری چھوڑ سکیں گے اپنا کانٹریکٹ پورا کرنے کے بعد۔ ایک دوسری جگہ اگر آپ کو نوکری مل جاتی ہے تو بغیر کفیل کی اجازت کے آپ وہاں ٹرانسفر ہو سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہو گویا کہ جو معاہدہ ہوگا یہ اب ایک میری سوچ یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، ایک انڈیویجول اس پورے کو نہیں چلائے گا، بلکہ سرکاری ایک نظام ہوگا جو اس قسم کے لوگوں کو جو کہ وہاں پر ملازمت کے لیے جائیں اس کو کنٹرول کرے گا۔ جی آپ کی بات دیکھیں، اس کی ابھی تک پورے خد و خال واضح نہیں ہوئے ہیں۔ یہ 2-3 سالوں سے چل رہا ہے، جب سے ویژن 2030 آیا ہے، غالباً 2016 سے یا 17 سے یہ معاملہ چل رہا ہے،
اور ابھی تک اگلے سال کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے، جو وہاں کی خبریں ہیں وہ یہ کہ غالباً 1 جنوری سے یہ نیا نظام لاگو ہوگا۔ چنانچہ اب اس کے ایکچول کیا شکل نکلتی ہے یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ بجائے اس کے کہ 2 لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو، وہ گورنمنٹ اگر کسی نے باہر سے لوگوں کو بلانا ہے تو وہ گورنمنٹ کو کہے گا اور گورنمنٹ پھر باہر کے لوگوں سے ایک معاہدہ کرے گی۔ یقیناً بہت بہت شکریہ جناب راشد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ پاکستان کے عوام کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں، خاص طور پہ بڑے کرپشن کے کیسز جو نیب کے کیسز ہوتے ہیں، یہ مقدمے تو چلیں، ان کے فیصلے تو ہو، مگر یہ 10 سال فیصلے نہیں ہوتے۔ اب سپریم کورٹ نے ٹھان لی ہے کہ اس معاملے کو بدلا جائے گا اور اس کے لیے حکومت کو کہا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ فوری طور پہ 120 احتساب عدالتیں بنانے کا آغاز کیا جائے۔ حکومت نے اب یہ بات تسلیم کی ہے، حکم دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ فوری طور پہ 30 نئی احتساب عدالتیں بنائی جائیں۔ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس سے انصاف کی فراہمی میں فائدہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اب یہ نیب مقدمات میں تاریخیں لگنا اور ڈیلیز ہونا یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں کرپشن کیسز جلد از جلد نمٹیں، جلد از جلد فیصلے ہوں۔ کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پہ کمر باندھ دی ہے اور احکامات جاری کیے ہیں، جس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر 30 احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی ہے اور یہ مرحلہ وار آغاز ہے، جس کے تحت 120 نئی احتساب عدالتیں بنائی جائیں گی۔ اب اس سلسلے میں فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرپشن کے مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا۔ یقینی طور پر سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ کرپشن کیسز کا فیصلہ جلد از ہو۔ اس حوالے سے 8 جولائی کو احتساب عدالتوں میں فیصلے کی تاخیر سے متعلق سو ووٹو کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے سخت ریمارک دیے۔ وفاقی حکومت کو 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا۔ اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نیب ریفرنس کا جلد فیصلہ نہ ہونے سے نیب قانون کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا نیب اپنے قانون کی عملداری میں سنجیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نیب کا ادارہ نہیں چل رہا، 20 سال سے نیب کے ریفرنسز زیر التوا ہیں، ان ریفرنسز کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں نہ نیب عدالتیں ہی بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دیں؟ اس کے بعد 23 جولائی کو ایک اور کیس کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ غلطیوں سے بھرپور ریفرنس پر عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا آغاز ہی نیب سے ہوتا ہے، نیب میں تفتیش کا معیار جانچنے کا کوئی نظام نہیں۔ بالآخر اب حکومت کی کوشش ہے کہ 120 عدالتوں میں سے 30 احتساب عدالتوں کا فوری قیام ممکن بنایا جائے۔ اس ماہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی نیب سے کرپشن کیسز جلد از جلد نمٹانے کی اپیل کی تھی، عدالتوں کو مکمل فیسیلیٹیٹ کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ لوگ تنگ آ گئے ہیں، لوگ انصاف کی انتظار کر رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس عوام کے پاس آئے۔ پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے۔ میری ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب، جو گورنمنٹ سے آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جس طرح کی آپ کو ہمارے سے مدد چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں۔ ان کی 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، ان کی اب سے تو نہیں کیسز آئے، لیکن وہ کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں کہ نیب آپ نے کئی جگہ بڑا زبردست کام کیا، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک تو پہنچاؤ۔ ہمارے سے جو مدد چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب فوری طور پہ 30 نئی احتساب عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کل ملا کے 24 احتساب عدالتیں کام کر رہی ہیں، گویا کہ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائیں گی فوری طور پہ یہ احتساب عدالتیں اگلے چند ہفتوں میں۔ اس میں اس وقت کرپشن کے 975 کیسز زیر التوا ہے، جبکہ اس سے پہلے نیب نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ زیر التوا کیسز کی تعداد 1226 ہے۔ لیکن اکثر کیسز ایسے ہیں جو سال ہا سال سے چل رہے ہیں اور جو ملزمان ہوتے ہیں ان کی حکمت عملی اعلانیہ یہ رہی ہے۔ آپ کے سامنے بڑے مشہور اقوال موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ ہم نیب کو اور عدالتوں کو تھکا دیتے ہیں اور ہماری حکمت عملی تھکانے کی ہوتی ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بڑا ایک میجر انیشیٹو ہے، جس ملک میں 24 اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے وہاں پہ یکمشت 30 نئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو ڈبل کرنا اس نمبر کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا، حکم ہو چکا ہے۔ ویسے تو 120 کا حکم دیا سپریم کورٹ نے، اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟
جی خان صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے اندیے میں بتایا کہ ایکچولی سپریم کورٹ کا جو حکم 120 کا ہے، ابھی تک حکومت کی جو رسپانس ہے وہ یہی ہے کہ وہ 120 مزید نیب کی عدالتیں 120 تک کا لے کے جائیں گے ٹوٹل نمبر کو، صرف کیونکہ اس کے اندر کچھ کاسٹ اس طرح کی انوالوڈ ہیں، تو اس لیے ابھی کے لیے ایز اے فرسٹ فیز اس میں سے صرف 30 انکلوڈ کی جا رہی ہیں۔ یہ 30 بھی بہت بڑا نمبر ہے، بیکاز جیسے آپ نے کہا یہ ایگزسٹنگ کورٹس کو تقریباً ڈبل کر دے گا، اور اس سے نیب کے نہ صرف کے کیسز کی سپیڈ کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی، بلکہ فیصلوں کے معیار بھی بہت بہتر ہوگا۔ جب زیادہ ججز تفصیلاً ایویڈنس کو سن کے فیصلہ کریں گے تو ان فیصلوں کا معیار بہتر ہوگا، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اپیل کے جب ان کے خلاف اپیل فائل کی جائے گی تو عدالتیں نیب کے فیصلوں کو اوورٹرن نہیں کریں گی، کیونکہ نیچے تفصیلاً سن کے ایک جج صاحب نے مناسب فیصلہ کیا ہوگا۔ میں اس کے اندر ایک ذرا امپورٹنٹ بات آپ کے ویوز کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس اقدام کو بہت زیادہ سراہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی قانون سے باہر نکل کے سپریم کورٹ نے آرڈر نہیں کیا۔ نیب کے قانون کے اندر سیکشن 16 آف دا نیب آرڈیننس جو ہے وہ یہ کہتا ہے واضح طور پہ، تحریری طور پہ، کہ نیب کے تمام کیسز ڈے ٹو ڈے چلائے جائیں گے اور 30 دن کے اندر اندر ان کا فیصلہ ہوگا۔ یہ قانون میں تحریری طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو پچھلے تقریباً 20-21 سال سے 1999 کے بعد سے اب تک اس قانون کو پراپرلی امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا۔ نیب کے کیسز ڈے ٹو ڈے چلے ہی نہیں، ان کے 30 دن میں مگر کبھی اس کی فیصلے بڑی وجہ ہوئے ہی یہ نہیں۔ تھی نا بیرسٹر سپریم صاحب کورٹ کہ وہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی، اور ایک کورٹ میں اتنے کیسز تھے، کیپیسٹی نہیں تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف یہ جو اکیوزڈ ہوتے ہیں یا جو ان کے وکیل ہوتے ہیں ان کی ہی حکمت عملی نہیں ہوتی کہ ان کو ٹالا جائے، التوا کا شکار کیا جائے۔ نیب کی اپنی بھی بہت ساری ویکنیسز ہوتی ہیں، اور پھر جس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کورٹس کم ہیں اور کیسز زیادہ ہیں۔ دیکھیے، ہم اس بات کو تو فالٹ نہیں کر سکتے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یا جو اکیوزڈ ہے وہ کیس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کو فالٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے جتنے بھی لیگل حربے اس کے پاس ہوں گے وہ کوشش کرے گا اس کو اپنانے کی۔ اس کے اندر ایکچول رسپانسبلٹی نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کی اور ساتھ ہی ساتھ نیب کی عدالتوں کی بنتی ہے۔ نیب کی عدالتوں کی بھی اس کے اندر، جہاں پہ آپ نے بالکل درست واضح کیا کہ ان کا کیپیسٹی کا ایشو ہے، نمبر بڑا کم ہے ٹوٹل ججز کا اور کیسز بہت زیادہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نیب کی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس کے اندر کچھ رسپانسبل ٹھہرانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ اپنا کیس پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک عدالت اس سپیڈ سے نہیں چل سکتی جو کہ نیب کے قانون کے اندر انویژن کی گئی ہے کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہوگی اور 30 دن میں فیصلہ ہوگا۔ یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب کیس فائل کرتے وقت انویسٹیگیشن مکمل ہو، پروسیکیوشن کی تیاری پوری ہو، گواہان موجود ہوں، ایویڈنس موجود ہو، تاکہ ڈے ٹو ڈے چل کے 30 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے۔ اگر پروسیکیوشن یہ نہیں کرے گی تو عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکیں۔ اچھا، اب یہ جب یہ عدالتیں بن جاتی ہیں، obviously اس میں بھی کچھ ہفتے تو لگ ہی جائیں گے، اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا یا جو قانون آپ نے جو فرمایا اور جو سپریم کورٹ کے اب احکامات ہیں اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہو اور پھر فیصلے آنے شروع ہو جائے، یہ اب ممکن ہوگا؟ جی انشاءاللہ یہی امید ہے کہ اب 3 فیکٹرز ایفیکٹولی اکٹھے ہو گئے۔ ایک یہ کہ عدالتوں کا نمبر بڑھ گیا جس کی وجہ سے کیسز ڈے ٹو ڈے چل سکیں گے، ان میں جلدی فیصلہ ہوگا۔ دوسرا، حکومت وہ ریسورسز بروئے کار لا رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی 30 اور آئندہ مستقبل کے اندر 30 سے بھی زیادہ عدالتیں ایڈ ہوں گی۔ اور سب سے ضروری بات کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے اگر یہ کام ہوگا تو کل کو کوئی بھی شخص اگر وہ سمجھے کہ نیب کے کیسز میں غیر ضروری طور پہ ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے واپس سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا ہے کہ آپ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے، جو آپ نے حکم صادر کیا تھا وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور سپریم کورٹ مجاز ہوگی حکومت کے تھرو کہ اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کروائے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
جیسے جیسے سن 2020 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، یہ بات آیا ہے، صاف واضح ہے کہ سن 2021 دنیا کی دو بڑی قوتیں، دنیا کی سب سے بڑی عالمی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان محاذ آرائی اور ایک بہت بڑی مدبیڑ کا سال ہوگا، اور اس کا مورچہ جنوبی ایشیا میں لگنے والا ہے۔ بیجنگ کے دنیا بھر میں اثر و رسوخ اور عالمی منڈیوں میں میڈ ان چائنا کے لیبل سے خوف زدہ، چین کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس سے خوف زدہ، امریکہ اب بھارت کو چین کے مد مقابل کھڑا کرنے کی خام خیالی کو عملی شکل میں آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکہ خطے بھر میں امریکہ بھارت کے لیے نہ صرف لابی کر رہا ہے، وہ ڈوکلام اور لداخ میں چین سے بری طرح مار کھانے والے بھارت کو انکل سیم بہلا رہا ہے، اور اس کے واضح طور پہ اشارے اور شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ واشنگٹن واضح طور پہ جی بھر کے نئی دلی کے غبارے میں ہوا بھر رہا ہے۔ امریکہ چین سرد جنگ کے پس منظر میں کل نئی دلی میں غیر معمولی امنی بھارت امریکہ اہم معاہدے ہوئے ہیں، دفاعی معاہدے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں اگلے ہفتے صدارتی الیکشن کی بھرپور گہما گہمی ہے، اگلے ہفتے صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور بھارت اور چین کے درمیان 6 ماہ سے سرحدی کشیدگی ہے۔ امریکہ اور بھارت میں کرونا سے روزانہ سینکڑوں اموات ہو رہی ہے، مگر اس پوری صورتحال کے باوجود ایک لمبا سفر طے کر کے امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں پہنچے ہیں بھارت، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے فوجی مقاصد کے لیے اپنے دونوں ممالک کو ایک نئے فیز میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سیٹلائٹ ڈیٹا اور نقشے شیئر کرنے کے دفاعی معاہدے کو ضروری سمجھا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو، سیکرٹری دفاع مارک ایسپر نے اپنی بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے ساتھ تجارت اور دفاعی اور انٹیلیجنس معاہدے کیے ہیں، اور اس کو 2+2 وزارتی ڈائیلاگ کا نام دیا، اور اس پر دستخط بھی ہو گئے ہیں۔ دلی میں ان انتہائی اہم مذاکرات 2+2 کے بعد امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کو جمہوریت اور قانون کے حکمرانی کے لیے ایک بار پھر خطرے کے طور پہ پیش کیا، اور خطے میں اس کے خلاف امریکہ بھارت سمیت ایک مشترکہ کوشش پہ بہت زور دیا انہوں نے اس پورے دورے بھارت کے دوران۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے بھی چین کی طرف سے کسی ممکنہ جارحیت یا اپنے تصورانہ جارحیت کے خلاف بھارت کا کندھا سے کندھا ملا کر ساتھ دینے کا عہد کیا۔ چین کی وزارت خارجہ چین اس پورے معاملے کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ کل چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ اچھی طرح سے واقف ہے کہ اس پورے خطے میں چین کے خلاف کیا محاذ بن رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ امریکہ بھارت ایک بہت ہی مضبوط معاہدے میں اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، بلکہ ایشیا کے دیگر ممالک جہاں پہ چین کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، بھارت اپنے تنہائی کا شکار نظر آتا ہے، اس پورے خطے میں تنہائی کا شکار نظر آتا ہے۔ امریکہ وہاں پر بھی بھارت کے لیے لابی کر رہا ہے۔ نئی دلی سے مائک پومپیو سری لنکا گئے، ان کو مالڈیوز بھی جانا تھا، دوسری جانب نیپال کو بھی پیغامات جا رہے ہیں، اور رو کے سربراہ نے پچھلے چند دنوں میں نیپال کا دورہ کیا ہے۔ خطے کی تمام قوتوں کو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات کو استوار کرنے کی بھی مکمل کوشش ہے، اور مائک پومپیو اس کو نہیں چھپا رہے۔ 3 ایٹمی قوتیں والے اس خطے میں جہاں پر یہ بہت ڈرامائی پیش رفت ہو رہی ہے، پاکستان بھارت کشیدگی اور پاک چین دوستی کے تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا اور دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کا اس پورے خطے میں، اس پورے قضیے کے اندر ایک بہت ہی اہم کردار ہوگا، اور تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اس موقع پر کیا فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ اس سے تاریخ کی سمت طے ہوگی۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان 2 ٹوک انداز میں، غیر مبہم انداز میں ہمارے ساتھ میرے ایک انٹرویو کے دوران واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہے، ہم ہر صورت دامے ورمے سکنے چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت پہ پولیٹیکلی کھڑا رہے، اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہے، ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی۔
جو ہمارے ٹائز ہیں وہ ہم اور مضبوط کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اور اپنی لنکیجز مضبوط کر رہے ہیں۔ سی پیک ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کو مغربی ممالک استعمال کر رہے ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اس لیے اس کو مضبوط کرتے رہیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ پالیسی آگے چینج ہوگی۔ اگر یہی ہونا ہے تو ہمارا تو پھر نیچرلی اور زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنا ہمارے لیے۔ چائنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہم چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہم ہر صورت میں چائنا کے ساتھ کھڑیں گے۔ گویا کہ پاکستان کی تمام فیصلہ ساز اس پوری ڈیولپمنٹ سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں جو اس پورے خطے میں ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اپنی سمت کا تعین کیا ہے، اور اب اس حوالے سے جب یہ پورا گھمسان کا محاذ کھلے گا اگلے چند مہینوں کے دوران، پھر جو پاکستان کی قیادت فیصلہ کرے گی وہ یقیناً پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اور اس پورے خطے کے معاملات کے حوالے سے اس کا ایک بہت ہی کلیدی مرکزی کردار ہوگا۔ انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے، میں نے خصوصی دعوت دی ہے ڈاکٹر موید یوسف کو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ہے، ہمیں پاکستان حکومت کا اور اس وقت پہ حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی قومی سلامتی کی تھنکنگ کا جائزہ دیں گے۔ اور دوسری جانب ہمارے پاس موجود ہے پاکستان کے خارجہ امور کے بہت ہی مستند تجزیہ کار، سینیٹ آف پاکستان میں خارجہ امور میں کی کمیٹی کے چیئرمین جناب مشاہد حسین سید۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ڈاکٹر موید یوسف صاحب، میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ کیا ٹیک ہے آپ کا اور ہمارے قومی سلامتی کی تھنکرز کا اس پورے ڈیولپمنٹ پہ، جس کو کہ ابھی ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھا ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع کووڈ کے باوجود 15 دن میں امریکہ میں پورا کایا پلٹنے والی ہے، اس کے باوجود نئی دلی پہنچے اور پھر یہ بہت کلیدی مذاکرات بھی ہوئے، معاہدے بھی ہوئے، یقیناً کہ گویا کہ ایک بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے یہاں پہ۔ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، یہ باوجود اس کے نہیں کہ 15 دن میں کایا پلٹنے والی ہے، اسی لیے کہ 15 دن میں کایا پلٹنے والی ہے اس وقت وہاں ایک الیکشن کا جو ساری کیمپین ہے اس میں وہ فورن پالیسی سکسیسز دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں، یہ تو پروسیس بڑی دیر سے چل رہا تھا۔ پہلے وہ ایگریمنٹس کر چکے ہیں، لیموا کا کیا ہے، کمیونیکیشن کا جس کو کام کیسا کہتے ہیں، یہ اب بیکا جو ہے یہ اس کا تیسرا ہے۔ بہرحال پاکستان کا موقف دیکھیے شروع سے یہ رہا ہے کہ اگر تو کوئی دو سوورن ممالک کوئی آپس میں معاہدے کر رہے ہیں جس سے پاکستان اثر انداز نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر پاکستان اثر انداز ہوتا ہے اور ان معاہدوں سے بالکل جو اسٹریٹجک سٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس خطے کی وہ انڈرمائن ہوگی، اس کے جو امکانات ہیں وہ بڑھیں گے۔ تو جب امکانات بڑھیں گے تو پھر اسی منہ سے یہ نہیں ہمیں دنیا کی وسطی طاقتیں بتا سکتی کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں۔ سو اس لیے ہمارا اس پہ رد عمل جو بھی آئے گا، ابھی میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کنسرن اس ہر ڈیولپمنٹ سے ہے جو ہمیں اثر انداز کرے گی، اور چین کو بھی اس معاملے میں ظاہری بات ہے ٹارگٹ وہ ہے۔ لیکن اب میں آپ کو اس کا دوسرا پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، انڈیا کسی حد تک تو ہمارا کام کر رہا ہے، ایک تو اپنے آپ کو ایک خودکشی کی پاتھ پہ لے گیا ہے، لیکن کیا کہتا تھا کہ میں نان الائنڈ ہوں، میں تو کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اب وہ ایک 10,000 دور میل ملک جو ہے اس کی بیڈنگ کر رہا ہے، اس حد تک کہ ایس سی او کی جو میٹنگ آپ کو یاد ہوگا آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے جب وہ ہمارے نقشے کی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نقشے کی وجہ سے نہیں اٹھ کے گئے تھے، انہوں نے رشیا کی بھی کیوں کی تھی بوائیکاٹ؟ اس لیے کہ وہ ایس سی او کو سنب تھا۔ وہ اب امریکہ سے اپنے آپ کو اتنا جوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ اندرونی حالات آپ کو معلوم ہے، تو اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، نظر آ گیا ہے کہ کسی اور کی وہ جو ہے مدد مانگ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تو انٹرنیشنلائز اس کو کر رہے ہیں، کشمیر کو بھی کر لیں، وہاں بھی آ کے بات کر لیں۔ تو دیکھیے ہندوستان اور امریکہ کی تو ڈائریکشن ہمیں نظر آ گئی، گٹھ جوڑ بھی نظر آ گیا، فیٹف بھی نظر آ گیا، لیکن ہم نے دو چیزیں کرنی ہے۔ ایک، جہاں جہاں ہمیں مسئلہ آئے گا آواز بھی ریز کریں گے اور اپنے حلیفوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو جو اس پہ رد عمل، جو جو اس کا کاؤنٹر ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ دوسری طرف ہمیں بھارت کے یہ دو چہرے بھی دکھانے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر آپ کشمیر کے مسلمانوں کو وہاں پہ جانور بنائیں، دنیا کو کہیں کہ ہم تو انٹرنیشنلائز کر نہیں سکتے، ہماری تو یہ پوزیشن ہے، انٹرنل میٹرز ہیں، اور ہندوستان اور امریکہ آپ 10,000 میل دور سے ایک ملک کے لیے بیڈنگ ایسی کریں، ایس سی او بھی انڈرمائن کریں، باقی تمام چیزوں کو بھی آپ دوسرے رخ میں لے کے جائیں۔ تو یہ ایک ہمیں کمیونیکیشن کرنی ہے، دوسرا بالکل جہاں جہاں ہمیں اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن یہ واضح ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ مشاہد صاحب، آپ ذرا فرمائیے نا کہ
ایک تو کتنا اہم کردار ہوگا اب جو یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے، یہ جو دو میسو پاورز کی جو بالکل ہیڈ آن کولیجن ہونے جا رہا ہے اپیرنٹلی، اس میں پاکستان کا کتنا اہم کردار ہوگا، پاکستان وہاں کہاں کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کو اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، ماہرین سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے اب ہوں گے جو پاکستان کی قیادت کرے گی وہ تاریخ کا کے رخ کی یا سمت کا تعین کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ کامران صاحب، السلام علیکم آپ کے ساتھ ویورز کو، اور السلام علیکم ٹو ڈاکٹر موحید یوسف آلسو۔ جی یہ بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے اس خطے میں۔ ایک تو براہ راست جو ہے نئی سرد جنگ وہ ہمارے خطے میں آ گئی ہے، جس میں امریکہ کا ڈائریکٹ فوجی حلیف ہندوستان ہے، جو اب اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ غیر جانبدار ملک نہیں رہا، وہ ہندوستان جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک ملٹری بھی اور انٹیلیجنس کا فریق ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک فائیو آئیز الائنس ہے جو امریکہ کا ہے برطانیہ کے ساتھ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا کے ساتھ، جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا اس کا ٹائمنگ بڑا واضح ہے کہ ہندوستان کو اتنی جلدی تھی اس معاہدے کے ساتھ کہ ان کو ڈر ہے کہ کل اگلے ہفتے شاید ٹرمپ صدر نہ ہو، امریکہ کا الیکشن ہار جائے بائیڈن کے ساتھ، کم سے کم یہ نتھی تو ہو جائے پینٹاگون کے ساتھ ہندوستان کا یہ رشتہ، کیونکہ وہ چین کی مخالفت میں امریکہ کا دمچھلا بننا چاہتا ہے اس خطے میں۔ اور تیسری بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ اس کے 5 ٹارگٹس ہیں اس الائنس کے، جو سائبر ویپنز استعمال ہوں گے، انٹیلیجنس کوآپریشن ہوگی، چین کا تبت صوبہ، چین کا شنجیانگ صوبہ، ہمارا گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور افغانستان سے انخلا کی بات بھی امریکہ نے کی ہے۔ اور آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے 2-3 دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے جب ہم نے کوئی راستہ چھوڑا ہے امریکہ کا ساتھ تو ہندوستان نے انٹری ڈالی ہے۔ 68 میں بڑا بیر بیس ہم نے امریکہ کو نکالا یہاں سے پشاور سے، تو اس کے CIA کی کمیونیکیشن بیس مسز گاندھی نے ہمالیاز میں دیا 69 میں، اور اب 9/11 کے بعد جب امریکہ انخلا کی بات کر رہا ہے افغانستان میں تو انٹری دے دی ہے آپ نے اس کو ہندوستان نے خاص طور پہ ڈائریکٹلی اپنے سسٹم کے اندر، جس کی تنقید بھی کی ہے، آج آرٹیکلز آئے ہیں بدرا کمار کے بھی، پروین سونی کے۔ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ نمبر 1، ہماری آرم فورسز میں بڑا ایڈوکیٹ کر رہا ہوں، وی نیڈ این انٹر سروسز سائبر کمانڈ۔ یہ سائبر وارفیئر جو ہے یہ بڑی بگ ٹائم انٹری ہوگی اس میں، آئندہ کی جنگوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو انٹر سروسز سائبر کمانڈ امریکہ میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے اور ممالک میں بھی ہے، وی نیڈ دیٹ بیڈلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کا جو ایک اسٹریٹجک تعلق ہے، تعاون ہے، قربت ہے، وہ میرے خیال میں مزید مستحکم ہوگی، بڑھے گی بھی، اور اس میں کوارڈینیشن ہم نے دیکھ لی ہے ہر لیول پر ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات ہے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں وہ ایریاز جو ہم نے توجہ نہیں دی ہے، روس کے ساتھ تعلقات، جنوبی ایشیا میں جہاں ہندوستان خود آئسولیٹ ہوا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ پرابلم ہے، نیپال کے ساتھ پرابلم ہے، سری لنکا ویسے بھی آپ کے ساتھ ہے، اور مالدیوز بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ پومپیو اس کے بعد کہاں جا رہا ہے؟ سری لنکا اور مالدیوز، پھر انڈونیشیا، تو سارا چائنا کے خلاف، اور یہ سینٹرل ایشیا کا ریجن۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع بھی ہے، ایک اسٹریٹجک سپیس ہمیں ملی ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان کو آگے کر کے امریکہ تو خود اس خطے سے انخلا کر رہا ہے، تو پاکستان کو ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ پاکستان کا کردار بہت کلیدی ہے سی پیک کی وجہ سے، افغانستان پیس پروسیس کی وجہ سے، اور ہمارے جو ایک اچھے اور سالڈ تعلق، پختہ تعلقات ہیں جنوبی ایشیا اور خاص طور پہ ایران اور افغانستان سے بھی ہمیں مستحکم کرنے ہیں۔ تو ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آپشنز ہیں، اپرچونٹیز ہیں، دانش مندی اور دلیری کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ یقیناً ڈاکٹر موحید یوسف صاحب بتائیے گا کہ ہمارے جو اس وقت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، یہ جو ہمارے پازیٹیوز ہیں، یقیناً ابھی افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا مکمل نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبویسلی اگر یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے، وہاں پہ ڈیموکریٹس آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی شاید کچھ جو معاملات ہوں وہ مختلف ہوں۔ ہم نے اپنا جو ویژن ہے، یقیناً کیونکہ یہ 2 قوتوں کا ملاپ ہے، جس میں ایک قوت جو ہے وہ پاکستان کی ازلی دشمن ہے، اور ایک قوت جو ہے وہ چین کو ببانگ دہل اپنا اول دشمن قرار دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو وہاں پہ جو یہ ملاپ ہو رہا ہے، اس کے لیے اب ہماری کیا تیاری ہے، اور خاص طور پہ اس میں ہم اور چین علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہے نا، ہماری مشترکہ سوچ ہوگی، چاہے ہمارا مشترکہ آپریشن ہو یا نہ ہو۔
कमरान साहब, 3 बातें। पहले, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अमेरिका में तब्दीली आए या ना आए तो सिमत मुकम्मल चेंज होगी। वो नहीं होगी, वो इसी तरफ चलेगा। चीन पे वहाँ पे बाय पार्टिजन कंसेंसस है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, आपने पूछा हमारा, देखिए एक तो ये जहन में ज़रूर हमारे होना चाहिए, अमेरिका का हमारे बगैर गुजारा नहीं है। ये जिस मर्जी एंगल से आ जाएं, जो मर्जी हो, डू मोर। देखिए मैं वहां इतने साल रहा हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं एट द एंड ऑफ द डे उनको ये मालूम है कि इस खत्ते में आगे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। सो हमें अपनी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मजबूत रखनी है, डिफेंसिव पे होने की जरूरत नहीं। चीन के साथ एक चीज मुशाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक कही है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्या है? चीन और पाकिस्तान को जेन्युइन एक दूसरे की जरूरत है। ये वो उस तरह का ताल्लुक नहीं है कि एक कोई फेवर कर रहा है, एक को पैसे दे रहा है, एक ले रहा है, या कोई, ये जेन्युइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अब और मजबूत होगी, और वो फोर्स कर रहे हैं कि ये और मजबूत हो, और उस लिहाज से अपॉर्चुनिटी है। और चीन और पाकिस्तान में आपको गारंटी करता हूं, ये कई दफा खबरें आ जाती हैं बदकिस्मती से, 100% एक पेज पे है इस इशू पे भी और ओवरऑल भी। लेकिन तीसरी बात सबसे अहम है, और ये प्लीज मैं रजिस्टर कराना चाहता हूं। देखिए, आप पार्टनर बनते हैं किसी के काउंटरवेट बनाने के लिए जिसके अपने पास अपने हाथ में कुछ हो। हिंदुस्तान अंदर से खोखला होता जा रहा है, जहां वो पहुंच गया, मैं आपको गारंटी करता हूं 2 साल में ये रिवर्स होंगी पार्टनरशिप्स, क्योंकि अमेरिका जैसे मुमालिक को समझ आएगी कि ये तो लेने के देने पड़ गए हमें। जिसको हम काउंटरवेट बना रहे थे वो तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि जहां इंडिया जा रहा है, ये बड़ा आसान है कहना नेचुरल पार्टनर, तो वैल्यूज, वो वैल्यूज भी नजर आ गई दुनिया को, उसी बस्ती दुनिया से जो आज आवाजें उठ रही हैं हिंदुस्तान के बारे में। विद इन 2 years आप ये देखेंगे ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव इंडिया पे ऐसा अप्लाई होगा कि ये इनसे संभलेगा नहीं। इसलिए हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आइसोलेट हो गए, निकल गए। ये हमारी पुरानी एक शायद एक अप्रोच रही है। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, एग्रेसिव नहीं मैं कहता, बट प्रोएक्टिव, अपने रास्ते निकालें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो जो हमें अपने लिए करना है वो बिल्कुल हमें करना चाहिए और हम करेंगे। बट ये बिल्कुल ऐसे मैं आपको गारंटी करता हूं, ये खुद समझ आ जाएगी काउंटरवेट बनाने वालों को कि ये तो खुद ही काउंटर हो गए। और ये जो भारत की वीकनेसेस हैं, जिसकी तरफ डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी वाज़ेह तौर पर बात की है और सारी दुनिया जिनको जानती है, इस मौके पे उसकी एक चीन के साथ जंगी कैफियत, दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ भी एक जंगी उसकी साइकोलॉजी। मुशाहिद साहब, कितना अफोर्ड कर पाएगा भारत अब ये जो जहाँ पे रोज़ाना हम इसकी आवाज़ें सुनते हैं, 2 फ्रंट थ्रेट और 2 महाजों पे लड़ाई, और कैसे हम लड़ेंगे, और अगर एक तरफ से लड़ाई होगी तो दूसरी तरफ से भी होगी। भारत इसको कैसे कोप करेगा इस पूरी सूरत हाल में? और क्या इस पूरे मजमुए में चीन के हवाले से तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, लेकिन जो भारत की एग्रेशन है पाकिस्तान के हवाले से, क्या अमेरिका उसमें भी चीन के साथ, भारत के साथ खड़ा है? आप ये देखें ना कि इस मौजूदा सूरत हाल में 2 चीजें देख लें। एक, जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी का जो आरएसएस गैंग है या ग्रुप है, जो हुक्मरान तबका है, टोला है, ये हिंदुस्तान की रियासत की एक बहुत बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। जो नेहरूवियन सेकुलर हिंदुस्तान था, जिसमें इंक्लूसिव भी था, टॉलरेंट भी था, उसको तब्दील करके एक रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्वा या हिंदुस्तान जिसमें सिर्फ अक्सरियती उनका तबका हो और बाकी जो मिनॉरिटीज है वो साफ हो जाएं। तो एक हिंदुस्तान के फॉल्ट लाइंस बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि कश्मीर में जो हो रहा है जिसमें मुजाहमत हो रही है, 17 मुख्तलिफ इंसर्जेंसीज हैं। तो एक तो वो है कि हिंदुस्तान की वो तब्दीली जो आ रही है उसमें हिंदुस्तान के अंदर उनकी रियासत और माशरे में तकसीम पैदा हो रही है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अभी तक उसका कोई ऐसा नहीं किया, फायदा उठाया, लेकिन वो खुद बहुत हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, देखें कि इस खत्ते में पाकिस्तान से उन्होंने जारियत की, पुलवामा में हमने टिका के जवाब दिया 24 घंटे के अंदर, जो 2 जहाज गिराए, उनका बंदा कैप्चर किया अभी अंदर और उसको वापस भी कर दिया एज अ गुडविल जेस्चर। मैं उसके बाद चाइना गया था, तो चाइना में मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हम तो बड़े खुश हैं कि आपने जो हिंदुस्तान से किया, कि आप तो पाकिस्तान जो है चाइना की जंग लड़ रहा है। तो उनको उससे ये खुशी थी, उनको ये भी कहा उनके व्यू में कि JF-17 उनका जहाज था जिसने उनको गिराया। बहरहाल, दूसरी उनकी नेपाल से लड़ाई है, बांग्लादेश से सरमहरी है, चाइना से तो जो उन्हें पिटाई हुई है उनको 50 साल में इतने सख्त सबक सिखाया गया है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका का जो पॉलिसीज हैं,
اگر بائیڈن آ جاتا ہے تو وہ تو اس قسم کی اگریسو پالیسیز جو ٹرمپ کی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوں گی. وہ تو ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل بھی واپس کر لے گا اور امریکہ شاید چین کے ساتھ ان کے اپنے اقتصادی مفادات بڑے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم چلنے والی بات نہیں ہے. بڑی شارٹ سائٹڈ اپروچ رہی ہے انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے پاکستان کو دیکھا ہے, چین کو دیکھا ہے, تھوڑے خوفزدہ بھی ہوئے ہیں پاکستان کا جو رول ہے. تو اس کے مجموعی سم ٹوٹل یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک سپیس ملی ہے. اگلے 1.5-2 سال ہمارے لیے ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنا زیادہ اٹانومی ہے ہماری ڈیسیشن میکنگ میں, ہم کھل کے اپنے علاقے میں فورن پالیسی اچھی بنائیں, اسٹریٹجک اپروچ بنائیں. چائنا سے ویسے بھی چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے 50 سال سے اور مزید کھڑا رہے گا. چین کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چین کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ آؤٹ ریچ ٹو رشیا, ٹو ساؤتھ ایشین کنٹریز لائک نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, سینٹرل ایشین ریپبلکس, ایران, افغانستان, تو ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں. تو ہندوستان اس وقت پہلی دفعہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ ڈیفینسو میں آیا انٹرنیشنلی. جو اس کا امیج, جو اس کا کردار, جو اس کی ایکسٹریمزم, جو اس کا انٹالرنٹ انڈیا کی بات جو اکانومسٹ نے لکھی تھی, یا یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے کہا, جو بائیڈن نے خود کہا کشمیر کے بارے میں, جو یو این سیکرٹری جنرل نے کہا, جو 16 سینیٹرز اور کانگریس مین نے کہا, یہ چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. اب ہر ہفتے نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ, گارڈین, انڈیپینڈنٹ میں سٹوریز آ رہی ہیں. اور اس دفعہ تو پولیٹزر پرائز بھی, جو سب سے بڑا پرائز ہے امریکن جرنلزم کا, وہ انہوں نے کشمیری فوٹوگرافر کو دیا. تو ایک ہندوستان کا امیج خراب ہو رہا ہے, اس کی پہلی دفعہ دیکھیں کہ نیگیٹو آ رہا ہے. تو پاکستان کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو دانش مندی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ ایک اسٹریٹجک انڈیا پالیسی اور کشمیر پالیسی کلیئرٹی کے ساتھ بنائیں اور اس میں قائم رہیں, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں. موید یوسف صاحب, جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ یہ اس پوری ڈیولپمنٹ کے پس منظر میں پاک یو ایس, معاف کیجیے گا, پاک چائنا جو کانورسیشن ہے, ڈائلاگ ہے, وہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے شاید اتنی فریکوینسی نہیں رہی اور پریزیڈنٹ جی یہاں آنے والے تھے, وہ بھی ڈیفر ہو گیا ہے. تو یہ وزٹ ڈیو ہے, اور ایک سمٹ لیول کی میٹنگ کب ایکسپیکٹڈ ہے چائنا پاک؟ کامران صاحب, وہ کووڈ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کی صرف وہی وجہ تھی ڈیلے کی. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, وزیر خارجہ بھی آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں گئے ہیں, کانورسیشنز تو چل رہی ہیں, اور جو ہمارا کام ہے, جو باہمی تعلق ہے, وہ بالکل چل رہا ہے. وہ فیس ٹو فیس آبویسلی ساری دنیا اس وقت رکی ہوئی ہے کووڈ سے, بٹ بالکل کوئی بھی جو ہے بریک نہیں آئی, نہ کانورسیشن میں, نہ اسٹریٹجک تھنکنگ میں. انفیکٹ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اب تو کوئی بریک کیا, مطلب روز بات ہونی ہی اس لیے ہے کہ دوسرا فورس کر رہا ہے آپ کو. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر موید یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی, اور جناب مشاہد حسین سید. بہت اہم موضوع ہے ہمارے خطے میں, تاریخ ساز پیش رفت ہو رہی ہے. عالمی مد بھیڑ, 2 عالمی قوتیں چین اور امریکہ کے درمیان. بھارت کو امریکہ اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہا ہے, مگر اس پورے معاملے میں پاکستان کا بڑا مرکزی کردار ہوگا اور پاکستان کے کلیدی فیصلہ ساز ہو. وزیر اعظم عمران خان, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو مل کے اس موقع پہ فیصلے کریں گے, وہ تاریخ کی سمت کا بھی تعین کریں گے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سیاسی خبر. جناب نواز شریف کا شدت پسند بیانیہ, فوج کو نشانہ بنانا. پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی اس حوالے سے اندرونی بہت ہی گفتگو کی کیفیت ہے. کیسے اس پورے معاملے میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور اسی بیانیے کو ان ناموں کے ساتھ آگے بڑھایا جائے, یہ بہت مشکل گھڑی ہے مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ کوئی بہت بڑا راز نہیں کہ نواز شریف کے فوجی قیادت کے مخالف شدت پسندانہ بیانیے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر حالات سازگار نہیں ہے. نون لیگ بظاہر آبویسلی اس وقت متحد نظر آتی ہے, مگر اندرونی طور پہ اس بیانیے کی بنیاد پر لیگی رہنما گفتگو کا شکار ہیں. نواز شریف کے اس انتہائی شدت والے مخالف فوجی لیڈرشپ مخالف بیانیے نے پارٹی میں واضح لکیر کھینچ دی ہے. یہ بھی کوئی بڑا راز نہیں ہے. شہباز شریف کی گرفتاری کے ساتھ ان کا معتدل اور مفاہمت پسندانہ بیانیہ فارغ ہو چکا ہے اور پارٹی کی باغ دوڑ ایک بار پھر جناب نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. مگر نون لیگ کے رہنما شہباز شریف سے نیب حراست میں بھی
گفتگو کر رہے ہیں اور اس پورے نئے پس منظر میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا نیا نیریٹو ہے اس سلسلے میں اپنی ایڈجسٹمنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف، سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور نائب صدر رانا تنویر نے شہباز شریف صاحب سے نیب حراست میں ملاقات کی، جو یقیناً بہت ہی معنی خیز ہے۔ شہباز کو گرفتار ہوئے تقریباً تیسرا دن تھا یا چوتھا دن تھا جب ہمیں میاں صاحب کے سٹاف کی طرف سے اطلاع آئی کہ جی آپ نے شام کو 6 بجے یا 6:30 بجے جو ہے میاں صاحب کو ملنے کی اجازت ملی ہے۔ میں اور آصف رانا تنویر ہم وہاں پہ تینوں گئے اور ہماری ملاقات جو ہے ڈی جی نیب کے دفتر میں ہوئی۔ ہم کچھ 1.25 گھنٹہ کے قریب 1.5 گھنٹے کے قریب ان کے پاس گئے۔ ہمیں نام پتہ ہے کہ یہ کس طرح فیسیلیٹیٹ ہوئی ہے یہ ملاقات۔ ہمیں فون آیا میاں شہباز صاحب کے گھر سے، ان کے آفس سے، کہ جی آپ لوگوں نے ملنے جانا ہے۔ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ خواجہ آصف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو اس قسم کے انتہائی شدت پسند بیانیے کے مخالف ہیں، جس میں جناب نواز شریف نے نام لے لے کے پاکستان کی فوجی قیادت کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خواجہ آصف بلکہ کلیدی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور یہ بات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جناب شہباز شریف اس بیانیے کے سب سے بڑے مخالف ہے اور اعلانیہ مخالف ہے۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ مفاہمت اور اس قسم کے بیانیے کو کسی صورت میں بھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مفاد کے لیے نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز شریف کھل کے کہتی ہیں کہ وہ یقیناً اپنے والد کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہیں، مگر اس بیانیے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سب ان کے ساتھ اسی انداز سے نہیں کھڑے جیسے وہ خود اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل ہیں۔ شہباز شریف صاحب ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ شہباز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اپنا بیانیہ اور نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے۔ موضوع آپ سمجھ گئے، بہت اہم ہے، اس پر ہم تبصرہ بھی حاصل کرتے ہیں، اس کا تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی نامور سینئر صحافی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انصار عباسی صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ پورے کے نواز شریف کھیل رہے ہیں اور اب بھرپور انداز میں وہ پی ایم ایل این کو اسی انداز میں لیڈ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، اور جو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیریٹو جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے پی ڈی ایم کی پہلے دن سے لے کے اور پھر اگلے 2 پبلک میٹنگز کے دوران، یقیناً وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر لیڈر کے لیے یا ٹاپ لیڈرشپ کے لیے اس سے جڑ جانا، اس کو لے کے آگے بڑھنا یا اس کو ہضم کر لینا یہ آسان عمل نہیں ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ بات آپ کی صحیح ہے، بیکاز جو کچھ میاں صاحب نے پچھلے 2-3 اپنی سپیچز میں کیا اور ڈائریکٹلی نام لے کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نہ صرف ان کو ظاہر ہے ٹارگٹ کیا بلکہ ان کو رسپانسبلٹیز ان کو رسپانسبل ٹھہرایا اور گن گن کے باتیں بتائیں، مطلب انہوں نے اپنے ایکیوزیشن کہ جی یہ بھی آپ نے کیا، یہ بھی آپ نے کیا، تو اس طرح ویسے ماضی میں کبھی ہوا نہیں۔ لیکن دیکھیں، اور اس کی وجہ سے ایک جینوئن کنسرن جو مجھے بھی تھا بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کے، ایون میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہوگی، لیکن یہ جو حالات ہیں اگر اس قسم کی آپ لائن کو پرماننٹلی ٹو کرتے ہیں یا اس لائن آف ایکشن کے اوپر آپ چلتے ہیں تو کامران صاحب ڈر یہ ہوتا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھ جائے گی، دوسری سائڈ سے بھی اگر آپ کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے سسٹم کا کیا ہوگا، پھر حالات کیا ہوں گے۔ یقیناً یہ ایک مجموعی جو آپ نے سیاسی پیرائے میں بات کی ہے تو بالکل صحیح ہے۔ ودن پاکستان مسلم لیگ نون میں اس بیانیے کے ساتھ جڑ جانا، اس کو اٹھا کے چلنا، اس بیانیے کے علم کو لے کے آگے بڑھنا، مریم نواز کہتی ہیں کہ اس سب کے بس کی بات نہیں ہے، مگر اس نے کتنا ارتعاش پیدا کیا ہے مسلم لیگ نون میں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے اور میرے سے زیادہ آپ کے سورسز ہوں گے، تعلق ہوں گے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں اور پی ایم ایل این میں، تو جنرلی تو میں آپ کو بتاؤں موسٹلی پی ایم ایل این کے لوگ آلدو کوئی ریوارڈ نہیں ہو سکتا، سب کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے اگینسٹ ریوارڈ نہیں ہو سکتا، کوئی اس طرح سے پارٹی میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، لیکن
جو ویو پوائنٹ ہے ان سب کا بھی بہت سی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے جن کا یہ کنسرن ہے کہ اگر یہ مسئلہ اسی طرح آگے چلتا ہے تو اس سے کنفرنٹیشن بہت شدید ہو سکتی ہے، اور پھر وہی بات کہ کچھ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ جو نقصان نہ صرف پی ایم ایل این کا نہیں بلکہ پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اور بلکہ پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ اب آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب پہلا فیز گزر گیا یہ پولیٹیکل پبلک میٹنگز کا، تو اب دیکھیں کہ میں کل رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سن رہا تھا، میرے ساتھ کل بات کی تھی، شاید خاقان عباس صاحب نے بھی میرے ساتھ بات کی تھی میرے یوٹیوب چینل کے لیے. آئی ڈونٹ نو آپ نے وہ سنا کہ نہیں. اب دیکھیں، اور جو آج نیوز میں بھی چھپا ہے بلکہ جنگ میں بھی، اب یہ ایک ریئلائزیشن ہے، اور ایون فرام ود ان دا پی ایم ایل این یہ بہت بات آ رہی ہے، اور وہ یہ آ رہی ہے بات کہ جی ہمیں ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے. اور یہ بات ریئلائزیشن ہے کہ اگر آپ اس طرح کا سٹانس لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کیا کنفرنٹیشن سے کچھ اچیو کر سکتے ہیں یا لڑائی سے کچھ اچیو ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی تو آپ کو ٹیبل پہ آنا ہوگا. تو یہ باتیں اب آپ دیکھیں کہ ان کے پولیٹیکل لیڈرز زیادہ کرنا شروع کر دیا. اور اس میں شہباز شریف صاحب کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بار پھر وہ سینٹر سٹیج پر تو نہیں ہے، لیکن ودن جو پی ایم ایل این اس وقت بات چیت ہو رہی ہے وہ ایک بار پھر شفٹ ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، جہاں پر یہ لوگ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیر معمولی بات ہے اس انداز سے جانا پھر ملاقاتیں ہونا. دیکھیں کامران صاحب، ایک بات بس میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا، اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ کیسز تو بالکل ان کے خلاف جس طرح ہائی کورٹ سے ڈیسیژنز آئے، بالکل بلکہ جیسے فیک نیوز ہوتی ہیں، فیک کیسز آپ کو نظر آتے ہیں ایز پر دا ڈیسیژنز، ایون جو فیصلے تھے ہائی کورٹ کے. تو میں ایک بات ویسے سوچتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص پی ایم ایل این میں جو کہ ریکنسیلیشن کا حامی ہے، جو کہتا ہے کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ایسا سلوک ایسی سٹیج کے اوپر کیوں رکھا گیا؟ اگر فرض کریں کہ جو کہ بات سخت کی نواز شریف صاحب نے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکٹیکلی میں آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ ٹیکٹفلی کیا کرنا چاہیے. جو بھی لوگ ہیں، گورنمنٹ ہے یا جو بھی کچھ کروا رہا ہے، فرض کریں جس نے بھی فرض کریں شہباز شریف صاحب کو اے پی سی کے فوری بعد دوبارہ اندر کروا دیا، تو کیا مجھے بتائیں کہ ٹیکٹفلی ایسا کرنا چاہیے تھا، یا ایسے لوگوں کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ آپ میاں صاحب کو ریوارڈ نہ بھی کریں لیکن میاں صاحب کو سمجھائیں کہ اس طرح کی اگر بات ہوگی تو آگے کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، صرف نون لیگ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے خراب ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دوسری سائڈ کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے جس مگر یہ جو سوچ ہے شہباز شریف صاحب کی، اس پر تنہا تو نہیں ہے نا. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ان کی سوچ کے حامی ہیں، وہ سب جانتے ہیں لوگ ان کو، سب جانتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں بھی کرتے ہیں، ایون بلاول بھی کرتے ہیں، لیکن جس پیس کے اوپر اور جس حد تک میاں صاحب گئے نا، میاں نواز شریف صاحب، وہاں پہ آپ دیکھیں بلاول نہیں گئے، وہاں پہ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں گئے، وہاں پہ پی ایم ایل این کے تو بہت سے لوگ نہیں جا رہے. اور وہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہی چیز ہونی چاہیے کہ اب ہمیں، یعنی یہ جو فرسٹ فیز ہو گیا ہے، اور کوشش میرا حال ہے کہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے سیکنڈ فیز سے پہلے کوئی انیشیٹو ہو جائے کہ ڈائیلاگ کی طرف اگر رستے چلیں تو ہم بہت کچھ نقصان پہنچانے سے بچ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ اس میں بھلائی ہوگی، کوئی پاکستان میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور اس کا شاید سب سے بڑے بینیفیشری شاید عمران خان صاحب ہوں گے کہ آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ڈائیلاگ کے لیے کوئی رستہ بنا کے تو یہ چیزیں ٹیبل کے اوپر آ کے ڈسکس کریں تاکہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو اور یہ ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اس ملک میں، اکانومی ہماری بہتر چلے. ورنہ یہ لڑائی اور یہ روز جلسے جلوس اور اس طرح کی باتیں ہیں، یہ تو بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.